रहीम। उर्दू स्टोरी मैन चैनल देखने वाले सभी नाजरीन को खुश आमदीद। मैं बहुत बदसूरत था। मुझे खुद को ही अपना चेहरा आईने में देखते जब अपनी शक्ल पसंद नहीं आती तो मैं कई कई दिन तक आईना नहीं देखा करता था। सब ने मुझे मेरी बदसूरती का हमेशा इस कदर एहसास दिलाया था कि अब मैं 100% इस बात को मान गया था कि वाकई मैं बदसूरत ही हूँ, क्योंकि कोई मेरी तरफ एक बार देखने के बाद दोबारा देखता ही नहीं था। इस सब की वजह से मुझे तो अपनी शादी होने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर हो भी जाती तो मुझे जैसे यकीन था कि मुझे बीवी भी अपने जैसी बदसूरत ही मिलनी है। लेकिन सब कुछ मेरी तवक्कात के बरक्स होता चला गया और मेरी शादी एक 15 साला हसीन लड़की से हो गई। उसकी खूबसूरती देखते मैं अक्सर तासुब में पड़ जाया करता था। उसके साथ ही यहाँ सब लोग मुझसे नफ़रत का इजहार करते। मेरी बीवी हमेशा मोहब्बत का इजहार करती, मेरा ख्याल करती, जिस पर मैं उसका शुक्रगुजार होने के बजाय उस पर शक करने लगा था कि यकीनन वो मुझे धोखा दे रही है। इसी शक की वजह से एक दिन मैंने अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बीवी को घर के तहखाने में बंद कर दिया था और इसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और 3 दिन बाद जाकर मुझे होश आया तो मैं घर की तरफ भागा और घर जाकर यूँ ही मैंने तहखाने में दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई कि मैं जब पैदा हुआ तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं तो इतना बदसूरत भी नहीं था, यानी कि मेरी शक्ल काबिल कबूल थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे दूसरे बहन भाइयों के मुकाबले में मेरे नैन नक्श रंगत बहुत मदम थे, जिसकी वजह से मुझे बचपन से ही सबकी बुरी नज़रें बर्दाश्त करनी पड़ी थीं। मुझसे बड़े और छोटे बहन भाई सब ही अपनी खूबसूरती की आप मिसाल थे और मेरे माँ बाप भी काफ़ी खूबसूरत थे, बल्कि खूबसूरती तो जैसे मेरे पूरे ख़ानदान की मिरास थी। लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे इससे महरूम क्यों रखा था। अपने घर वालों की खूबसूरती के दरमियान मेरा कबूल सूरत होना भी किसी बदसूरती से कम नहीं था। और फिर घर वालों के साथ साथ हर देखने वाले के मुंह से अपने लिए अजीब व गरीब बातें सुनते मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे खूबसूरत और बदसूरत बनना मेरे बस की बात थी। लेकिन जब लोग मेरी सूरत को देखते, नाक मुंह चढ़ाते, बातें करते और उसके साथ वो तो मेरे उस घर में पैदा होने को लेकर भी ताज्जुब का इजहार करने लगे थे। जब भी मैं घर से बाहर निकलता तो मैंने कई लोगों के मुंह से ये बातें सुनी थी कि उन्हें तो यहाँ तक लगता था कि मैं अपने यकीनन वालिदैन की सगी औलाद नहीं हूँ, वो मुझे ज़रूर कहीं से लाए हैं या फिर उनका बच्चा हस्पताल में तब्दील हो चुका है। ऐसी बातें सुनते मुझे भी जैसे उनकी बातों पर यकीन होने लगा था। लेकिन उसके साथ यह मेरे बहन भाई मुझसे दूर दूर रहते थे और बात करना गवारा नहीं करते थे। वैसे ही मैं भी खुद ब खुद उनसे दूर होने लगा था। मैं कुछ ज़्यादा ही हसास बचा था, जो छोटी उम्र से ही सबके रवैयों के अच्छे से समझने लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी दिल में कहीं अपने बहन भाइयों और माँ बाप के वैसे प्यार को तरसता था जो वो सब एक दूसरे से करते थे। बहन भाई तो एक तरफ, मेरे तो वालिदैन भी मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं जताते थे। बस ये था कि वो बाकी सब की तरह मेरी दिल आज़ारी नहीं करते थे, बल्कि मेरी माँ तो कभी कभार मेरे बहुत ज़्यादा उदास हो जाने पर मुझे तसल्ली दिलासा भी देती और उसके साथ किसी की भी बातों को दिल पे ना लेने की तलकीन करती रहती थी, जिसकी वजह से ये होता कि मेरे काफ़ी दिन कुछ अच्छे गुजर जाया करते थे, जब तक फिर से मेरी कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं सुन लिया करता था। मैं जैसे ही कुछ बड़ा हुआ तो मैं देखने लगा कि मेरे दूसरे बहन भाइयों का रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर होने लगा है। जिससे पहले मैंने जो खुद पर उनकी रवैयों को देखते बेनियाजी का खोल पर चढ़ाया हुआ था, वो बहुत जल्द टूट गया और मैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर खुशी से फूले नहीं समाता था। लेकिन मैं उनका अपने साथ बदलते रवैये की वजह नहीं जान सका, क्योंकि मुझे तो लगा था कि उन्हें मेरे साथ रवा रखे बुरे रवैये का एहसास हो गया है, इसीलिए वो बदल गए हैं। और वैसे भी अम्मा अब्बा अक्सर उन्हें समझाते रहते थे कि मैं उनका भाई हूँ, तो मुझे वो लोग खुद से अलग ना समझा करें, बल्कि जैसे वो सब एक दूसरे से बातें करते और खेलते हैं, बिल्कुल वैसे भी मुझे भी उस सब में शामिल किया करें। जिससे मैं समझा था कि उन पर अम्मा अब्बा की बातों का असर हो गया है। वैसे भी अब मेरे बड़े बहन भाई बचपन से लड़कपन की तरफ गामजन थे, तो सब की तरह मैं भी उनसे समझदारी की तवक्को रखे हुए था। मैं जो अपनी ज़िंदगी इस तरह थोड़े से खुशकुन बदलाव से खुश रहने लगा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक और बदलाव भी आने वाला है, जिसने एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी की काया ही पलट देनी है और मैंने उस काया पलट पर शशदर रह जाना है।
میں جو اکثر لوگوں کے برے رویوں کو سہتے خود کو تسلی دیا کرتا تھا کہ میں اتنا بدصورت نہیں ہوں بلکہ لوگوں سے اچھا نظر آتا ہوں، یہ تو لوگ میرے خاندان کے سب افراد کو دیکھتے کچھ زیادہ ہی غلط بول جاتے ہیں، کیونکہ اچانک کی سب کی خوبصورتی کے درمیان جب مجھ پر نظر پڑتی ہے تو تھوڑا سا سب کو جھٹکا لگتا ہے، اس لیے ان کے منہ سے میرے لیے دل دکھانے والی باتیں نکلتی ہیں۔ یعنی میں ہر طرح سے خود کو سنبھالے ہوئے تھا، لوگوں کی باتیں مجھ پر وقتی اثر انداز ہوتی اور میں اس کے بعد دوبارہ سے خود کو اپنی قبول صورت ہونے کے باور کرواتے سب بھولنے لگتا تھا۔ اس طرح جب میرے بڑے بہن بھائیوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے جیسے ان کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کر ڈالی تھی، جس پر میں ان کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی جو بس خود تک ہی محدود تھی اور میں بس اپنا پڑھنے لکھنے کا کام نپٹاتے ہوئے فارغ وقت میں الٹی سیدھی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرے پاس پڑھائی کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں جو بے شک خوبصورتی میں اپنے بہن بھائیوں سے کم تھا لیکن پڑھائی میں سب سے آگے تھا، جس کی وجہ سے جب وہ لوگ پیچھے ہو جاتے میں ایک دم ان سے آگے اپنی بدصورتی کے باوجود آگے بڑھ جایا کرتا تھا، جس کے سبب وہ لوگ مجھ سے اور زیادہ متنفر ہو جایا کرتے تھے، لیکن میں پرواہ نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ مجھے اپنی ذات کو کہیں نہ کہیں مصروف تو کرنا ہی تھا۔ لیکن جیسے ہی میری مصروفیت دوسری طرف گئی میری توجہ پڑھائی سے ہٹتی چلی گئی اور میں یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ اس سب کے پیچھے دوسروں کا عمل دخل شامل ہے۔ میرے بڑے بہن بھائی اب ہر وقت مجھے اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے دوڑانے لگے تھے اور میں خوشی خوشی ان کا کہا مانتا تھا۔ ان کے دیکھا دیکھی مجھے یہ چھوٹے بہن بھائی بھی آہستہ آہستہ مجھ پر حکم چلانے لگے تھے، لیکن میں ان کو ناسمجھ جان کر ان سے محبت کی وجہ سے ان کی باتیں بھی آسانی سے مان لیا کرتا تھا۔ وہ سب اب مجھے اپنے کھیل میں بھی شامل کرنے لگے تھے، لیکن مجھے وہ کھیل کے اس حصے میں رکھتے یہاں پر زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی۔ بڑے بہن بھائی مجھے چھوٹا سمجھ کر اور چھوٹے بہن بھائی مجھے بڑا بھائی سمجھ کر نخرے دکھانا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس طرح زندگی کا کافی عرصہ گزر گیا تھا اور میرے بڑے بہن بھائی جوانی کے دہلیز پر پہنچ چکے تھے اور تب تک مجھے بھی صحیح غلط کی پہچان ہونے لگی تھی، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اپنا مستقبل سنوار چکے تھے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، نہ ہی گزرا وقت اور نہ ہی اچھی پڑھائی، اور میں جو سب کی نظروں میں اچھا بننے کے چکروں میں تھا پھر سے برا بنتا چلا گیا، اور اب تو ہر حوالے سے میں سب کے لیے برا ہی تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے کئی بڑے دھچکے لگے جنہوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں آہستہ آہستہ ذہنی مرض کی بیماری میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ سب سے پہلے تو ایک دن میرے دل و دماغ میں نہ جانے کیا سمائی کہ مجھ پر خوبصورت بننے کا بھوت سوار ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ جدید دور ہے، یہاں پر اپنا چہرہ بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے بڑی آس سے اپنے بڑے بہن بھائیوں سے اس بارے میں بات کی تو میری بہن نے یہ سنتے ہی بڑے جوش سے کہا کہ وہ میری اس حوالے سے مدد کرے گی، تو میں خوش ہو گیا۔ لیکن میری یہ خوشی وقتی ہی تھی کیونکہ میری بہن نے مجھے جو کچھ صابن اور رنگ گورا کرنے والی کریم لا کر دی تھی ان کو اپنے چہرے پر لگانے سے میں الرجی جیسے وبا میں مبتلا ہو گیا۔ میرا چہرہ دانوں سے بھر گیا تھا جس سے میرا چہرہ کالا پڑتا گیا، جس سے میں جو پہلے خود کو قبول صورت ہونے کی تسلی دیا کرتا تھا وہ اب اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی جھوٹی لگنے لگتی تھی، کیونکہ اب میں مزید اپنے بدنما چہرے کی وجہ سے بدصورت لگنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہر طریقے سے اپنا چہرہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ پتہ نہیں میری بہن نے مجھے ایسے 2 نمبر کریمیں دلا کر مجھ سے کون سی دشمنی نکال لی تھی، اور اس کے بعد میرے لاکھ کہنے پر بھی مجھے اپنے چہرے کو صاف کرنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ تو اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، اور میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ واقعی میں اس سب میں میری بہن کا کیا قصور، کیونکہ اسے تھوڑی پتہ تھا کہ کریم کے استعمال سے میرا چہرہ مزید خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کی باتیں مزید بڑھیں، ساتھ میں بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے سے ڈرتا تھا، اور پھر ویسے بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس چہرے کو آئینے میں دیکھتا رہتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا، لیکن اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بہن بھائی میرے ساتھ اچھائی کر گئے تھے اور اپنے کاموں میں الجھاتے انہوں نے مجھے اس بارے میں زیادہ سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ لیکن جب میں اکثر ان کے دوست آنے پر ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرتا تو ان کے دوست مجھے اپنا ملازم سمجھ لیتے تھے اور بات بات پر میری بے عزتی کرتے۔ تب میرے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، جس پر میرا دل دکھتا،
لیکن بعد میں وہ لوگ ایک آدھ میٹھی بات کر کے مجھے بہلا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ سب پڑھنے کے بعد نوکریاں تلاش کرتے اپنی زندگیوں میں مگن ہوئے تو مجھے تب جا کر اپنے نقصان کا اندازہ ہوا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ میرے بہن بھائی کسی اچھے مقصد سے میری طرف نہیں بڑھے تھے، بلکہ انہیں میرے اچھے پڑھنے پر خواہشی تھی، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مصروف کرتے مجھ سے پڑھنے کا موقع ہی چھین لیا تھا، اور میں ان کی چالاکی نہیں سمجھ سکا تھا، اور اب ایک دم خالی ہاتھ رہنے کے ساتھ بالکل ہی جیسے ناکارہ ہو گیا تھا۔ بہن شادی کرتے رخصت ہو گئی اور بھائیوں کی بھی شادی کر دی گئی، تو وہ لوگ الگ گھروں میں جا بسے، اور میرے والدین کے چاہنے کے باوجود میری شادی ممکن نہ ہوئی۔ تو وقت آنے پر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بیاہ دیا گیا، اور میں پھر اکیلا اس بڑے سے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ گیا، کیونکہ بابا بھی کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ سب اپنی زندگیوں میں اس قدر مشغول ہوئے کہ انہیں بھول ہی گیا کہ اس دنیا میں ان کا کوئی بھائی اور ماں بھی موجود ہے۔ اپنے بچپن سے اب تک میں اتنا کچھ سہ چکا تھا کہ اب میرا دل سخت ہو چکا تھا، نرمی میرے اندر سے ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ اب تک کی ساری زندگی میں اپنی ماں کی بے توجہی کو بھی میں نے سہا تھا، لیکن اب جب ماں اپنے دوسرے بچوں سے دور ہو گئی تھی تو انہیں بھی جیسے اپنے مطلب کے لیے میرے ساتھ پہلے سے بالکل مختلف رویہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ بے شک ان کا دل صاف ہوگا، لیکن میں چوٹ کھایا ہوا تھا تو سب کو ہی اسی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ گھر کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے میں نے چھوٹا موٹا سا کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے ہم دونوں ماں بیٹوں کا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ گھر کی تنخواہی کو دیکھتے اماں نے ایک بار پھر سے میری شادی کی کوشش شروع کر دی تھی، اور اب بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میری شادی ہو پائے گی۔ لیکن میں نے اماں کو اس معاملے میں منع نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے جو کرنا چاہتی ہیں کر لیں۔ ہر بار جب بھی اماں کو میرا رشتہ ہونے پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تو میں انہیں تسلی دیتا، پھر سے اپنے کام میں مگن ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن ایک دن جب میں کام سے واپس گھر آیا تو خلاف معمول ماں کو بہت خوش دیکھا تھا، جس پر میں بہت حیران ہوتے ہوئے اس سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھنے پر مجبور ہوا تھا، اور وہ تو جیسے میرے سوال پوچھنے کی منتظر تھی۔ انہوں نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ مجھے جو بتایا وہ سنتے ہی میں حیرانگی میں مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اماں بتا رہی تھی کہ انہیں میرے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اور اس بار خوشی کی بات یہ ہے کہ لڑکی والوں کو میں بھی پسند آ چکا ہوں، اور اب میری ماں بس جھٹ پٹ میری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کی یہ سب باتیں سنتے میں ایک بار اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ایک نظر پڑتے ہی میں دوبارہ اپنے چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے ساتھ میں اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے مان جانے پر بہت زیادہ حیران پریشان تھا کہ آخر وہ لوگ راضی کیسے ہو گئے، جس سے میرے دل میں آیا کہ کہیں اماں نے ان سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی۔ لیکن میں نے ماں کو خوش دیکھتے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اور خاموشی سے ان کی ہر بات مانتا چلا گیا تھا۔ اس عرصے میں ایک بار پھر میں دل و دماغ کے بہت روکنے کے باوجود اماں کے بہت نزدیک ہو چکا تھا۔ اماں بھی جیسے ماضی کے کیے اپنے رویے کی تلافی کے لیے میرا بہت زیادہ نزدیک ہو چکی تھی، جس پر کبھی کبھار میں سوچتا چلو اکیلے ہونے پر ہی میری ماں کو میرا احساس ہو چکا تھا، نہیں تو میں بھی بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ میں لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں بس اتنا جان سکا جتنا میری ماں نے بتایا تھا، اور پھر میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر سادگی کے ساتھ لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو دیکھ کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی۔ اس کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے آنکھیں نہیں بھرتی تھیں۔ میرے دماغ میں ایسی بیوی کا کوئی تصور نہیں تھا، شاید اس لیے میں اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی ماں نے اس کی لڑکی کے کم عمر اور خوبصورت ہونے کا بتایا تھا۔ لیکن جو بھی ہوا تھا، میں بھی ایک بندہ بشر اس لیے وقتی طور پر سب بھولتے ایک لڑکی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ دل میں بیوی کے منہ سے اپنے لیے حقارت اور نفرت دیکھنے سے بھی ڈر رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثرات نہیں دیکھا تو میرا دل مطمئن ہونے لگا تھا۔ لیکن میرا یہ اطمینان کچھ دنوں تک ہی تھا، کیونکہ اب میری بیوی کی خوبصورتی کو دیکھتے لوگ میرے مذاق اڑاتے، مجھے اس قدر ذہنی انتشار میں مبتلا کر گئے کہ میں اپنی ہی بیوی سے بدگمان ہونے لگا تھا، جبکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی، لیکن میں آہستہ آہستہ اس سے جو چند دن اچھے سے رہا تھا اب دور ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا کہ میری یہ کم عمر حسین بیوی یقیناً مجھے دھوکہ دے رہی ہے، مجھے پاگل بنا رہی ہے۔
میرے سامنے پیار کی باتیں کرتے مجھے الو بناتی ہے اور پھر میری پیٹھ پیچھے یقیناً مجھ پر ہنستی ہوگی، یعنی کہ میں اپنے ہی بنائے گئے مفروضات پر یقین رکھنے لگا تھا۔ میری بدصورتی نے مجھے اپنی شادی شدہ زندگی بھی چین سے جینے نہیں دی تھی، اور شاید لوگ بھی میری کچھ پل کی خوشی کو جان گئے تھے، اس لیے سب نے بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھی۔ اور پہلے جو کبھی ہمارے اکیلے رہ جانے پر گھر نہیں آتا تھا، اب کئی عورتیں ماں کے پاس موجود ہوتی تھیں، اور پتہ نہیں اماں ان کے ساتھ کیا باتیں کرتی رہتی کہ ان کے جانے کے بعد میں نے ہمیشہ تفکر کی لکیریں پڑی دیکھی تھی۔ مجھے ان عورتوں پر غصہ آتا تھا کہ جب ماں کو کسی کی ضرورت تھی تب انہوں نے کبھی آنا گوارا نہیں کیا، اور اب جب ان کی بہو آ چکی ہے تو ان کو میری بیوی کے پاس بیٹھنے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی بیوی پر بھی غصہ آتا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، اور شاید اسے میری ماں کا ہمارے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں تھا۔ اس طرح غلط فہمیاں تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہم گھر کے تینوں افراد ہی ایک دوسرے سے کھنچے کھنچے رہنے لگے تھے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا اپنے ساتھ اجنبی برتاؤ دیکھ کر میری بیوی بہت جلد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، یا پھر لازمی کوئی شکوہ زبان پر لائے گی۔ تب میں الٹا اس پر ہی تمام غلطیاں تھوپنے کے ساتھ اسے گھر سے نکال دوں گا، یا پھر برا بلا کہتے اس سے ضرور اس کی اصلیت اس کے سامنے لاؤں گا، جس کے بارے میں وہ سمجھتی ہے کہ میں لا علم ہوں۔ لیکن پھر اسے خاموشی سے ہر بات برداشت کرتے دیکھا تو اس پر نرمی کی بجائے مجھے اور زیادہ غصہ آنے لگتا، اور کبھی ہمدردی بھی ہونے لگتی تھی کہ آخر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی بہت کم ہمارے گھر آتے، اور وہ بھی شادی کے بعد وہاں سے رہنے نہیں گئی تھی۔ اس کا اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کھینچا کھینچا سا رویہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا کہ شاید اس لڑکی کی زبردستی میرے ساتھ شادی کر دی گئی ہے، اس لیے اس کا رویہ ایسا ہوگا۔ لیکن جس پر اپنے ساتھ روا رکھا اس کا انداز مجھے حیرانگی میں مبتلا کرتا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر ہوا تو میں نے ایک دن سنجیدگی سے اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا، تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، اور اب یہ اس کی سوتیلی ماں ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی پیار و محبت کا رشتہ نہیں ہے، اور پھر اس کے باپ نے اپنی دوسری بیوی کے ہی کہنے پر اس کی اتنی جلدی شادی کر دی ہے، تو وہ اب اپنے اسی گھر کو اپنا سمجھتے اپنے ماں باپ کے گھر جانا پسند نہیں کرتی۔ یہاں پر اس کا کسی کو انتظار نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش ہے اور اب اسے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے۔ یہ سب کہتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور میں اس کی باتیں سنتے ان میں سچائی اور جھوٹ کی رمق تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب تک میرا اور میری بیوی کا رشتہ بے شک کچھ دوری کا شکار ہو چکا تھا، لیکن میں نے کبھی اس پر جاہلوں کی طرح چیخ و پکار نہیں کی تھی، بلکہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو ہمارے گھر میں سکون ہی سکون تھا، لیکن دلوں کے حال ہم پھر ہمارا اللہ ہی جانتا تھا کہ ہم کس قدر بے سکونی کی حالت میں تھے۔ میرا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار رہنے لگا تھا، ایسے لگتا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو دیکھتا تو بے یقین ہونے لگتا کہ ایک خوبصورت بیوی میری زندگی میں آ چکی ہے اور میرے ساتھ خوش نہیں ہے مگر مطمئن ہے، جبکہ میرے دل و دماغ تو شادی کا تصور ہی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ میں شاید ایک بار پھر سے اپنی بیوی پر اعتبار کر لیتا اور اس پر شک کرنا چھوڑ کر اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنا شروع کرتا کہ میں نے دیکھا کہ اماں میری بیوی کو لے بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بات کو ٹال دیا تھا، ایسے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنے کے باوجود کہہ نہیں پا رہی۔ اس کے بعد اکثر مجھے ماں سے اپنی بیوی کی بہت سی شکایتیں سننے کو ملنے لگی تھی، جس سے مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آتا اور میں اسے سمجھاتا کہ وہ کوشش کرے میری ماں کو کوئی شکایت کا موقع نہ دیا کرے، جس پر وہ آگے سے کوئی جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا کرتی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ کافی ڈھیٹ قسم کی لڑکی ہے جس پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ میرے سمجھانے کے باوجود اماں کی طرف سے اس کی شکایتیں برقرار تھیں، جس سے میں نے جو کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کبھی غصے سے اس پر چیخا تھا، اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے دماغ میں اس کے متعلق منفی سوچیں بھرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا وہ اس طرح ہم ماں بیٹے کو تنگ کر کے ہم سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا، اور اس غصے میں مجھ سے ایسا عمل ہو گیا جس کے بارے میں کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہوں۔
میرا اس کے ساتھ برا برتاؤ دیکھتے اور اس پر شک کرتے ماں نے مجھے اس قدر اس کے خلاف بھڑکایا کہ میں شاید اسے چھوڑ ہی دیتا، لیکن میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی بیوی کو مزہ سکھانے کے لیے اسے گھر کے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس نے روتے دھوتے لاکھ مجھے اس عمل سے منع کیا، لیکن میں نہیں مانا۔ اس کے اپنے اس سلوک پر ظاہری طور پر خوش تھا کہ وہ اگر یہ سوچے ہوئے تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا تو یہ اب یقیناً اس کی بھول ثابت ہوگی۔ اسے ہمیشہ اب میرے ساتھ ہی رہنا تھا، بے شک اپنی خوشی سے یا پھر میری زبردستی سے میں اسے کسی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں شاید سب لوگوں اور اپنے بہن بھائیوں کا اپنے ساتھ کیے گئے سلوک کا بدلہ اپنی بیوی سے لینا چاہتا تھا۔ میں اس دن اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کرتے کام پر چلا گیا تھا۔ دل میں سوچا تھا کہ شام کو آ کر اسے یہاں سے باہر نکال دوں گا، تب تک اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ اس دن اماں بھی گھر پر نہیں تھی، بلکہ اپنی بیٹی سے ملنے چلی گئی تھی۔ اسی شام کو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، جس کے بعد میں پورا 3 دن بے ہوش رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال سے جلدی گھر آیا، کیونکہ مجھے بار بار اپنی تہہ خانے میں بند بیوی کا خیال آئے جا رہا تھا۔ میں نے بھاگتے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو میری جیسی جان نکلنے والی ہو گئی تھی، کیونکہ میری بیوی ایک طرف گر پڑی تھی اور جسے دیکھتے ہی میں ساکت سا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا نہیں۔ یہ سب دیکھتے ہی میرا جسم کانپنے لگا تھا، اور میں یہ دیکھتے حیران ہوا تھا کہ اماں اب تک گھر نہیں آئی، کیونکہ باہر لگا تالا میں نے ہی کھولا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی مدھم سانسیں چل رہی تھیں۔ میں بڑی مشکل سے اسے ہسپتال لایا تھا۔ یہاں بوقت پہنچتے اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس دن بڑی مشکلوں سے میں نے ڈاکٹروں کی مشکوک نظروں سے بچ پایا تھا، کیونکہ میری بیوی نے ہوش میں آنے پر مجھ پر کسی قسم کی کوئی بات آنے نہیں دی تھی اور سب کچھ اپنے اوپر لے گئی تھی۔ اس کی یہ اچھائی مجھے اس پر اب کی بار یقین کرنے سے روک نہیں پائی تھی، اور پھر میں اسے گھر لے آیا تھا، اور اس دن ہم دونوں نے کھل کر ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات کرتے ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور تب جا کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس بار میری ماں ہی میری زندگی سے کھیل گئی تھی، کیونکہ وہ اب میری شادی کرواتے پچھتا رہی تھی، اور اسے لگنے لگا تھا کہ میں بھی اس کے دوسرے بیٹوں کی طرح اب اپنی بیوی بچوں میں مگن ہو کر اسے بھول جاؤں گا۔ اسی لیے وہ میری بیوی کو گھر سے نکال دینا چاہتی تھی، اور میرے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دینے اور میرے گھر پر نہ آنے سے اسے یہی ٹھیک لگا تھا کہ اس طرح میری بیوی تہہ خانے میں ہی بھوک و پیاس سے مر جائے تو اچھا ہے۔ جب ماں کو میرے گھر آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی جلدی گھر آ پہنچی تھی، لیکن آگے ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا، لیکن میں اب اپنی ماں کے خیالات سے واقف ہو چکا تھا، تو اسی لیے میں نے ان کو ان کے پچھلے عمل کے لیے معاف کرتے ہوئے انہیں ہر ممکن یقین دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس بات کو لے کر وہ کبھی بھی اب میرے اور میری بیوی کے درمیان پھوٹ نہ دلوائے، کیونکہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیں، جس پر میری ماں کو ہماری بات ماننا ہی پڑی تھی، کیونکہ اب کوئی اور چارہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس طرح آخر کار ایک خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، اور اپنی کم عمر حسین بیوی کو میں نے اللہ کی طرف سے اپنے لیے تحفہ سمجھ لیا تھا، جس کے لیے اب میں اللہ کا شکر گزار رہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، والسلام۔